नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अचानक तहरीक अदम एतमाद की कहानी क्या है। 13 अरकान ने आखिरी वक्त में किस तरह से बाजी उल्टा कर रख दी। मियां नवाज शरीफ से लंदन में किसकी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस शख्स के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस किस्म की इंटेलिजेंस इतलात मिली और इन इतलात पर प्राइम मिनिस्टर ने किस किस्म का एक्शन लिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अचानक तहरीक अदम एतमाद की कहानी क्या है और 13 अरकान ने किस तरीके से बाजी पलट कर रख दी। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दो बड़े इंकशाफात से आगाह करते हैं। ये इंकशाफात उन्होंने एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक किए हैं जो मियां नवाज शरीफ से लंदन में मिला है। 2 मरतबा इस शख्स की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई हैं और इस शख्स ने दावा ये किया और तासुर ये दिया कि ये शख्स असल में इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर मियां नवाज शरीफ के पास गया है, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोई ख़ास पैगाम इसने मियां नवाज शरीफ को हालिया दिनों में पहुंचाया है। और फिर ये इतलात फैलाई गईं और इन इतलात का इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ बड़ा ज़ोर भी है कि कुछ तजावीज़ ऐसी थीं जिनके ऊपर पहले इत्तफाक नहीं हो रहा था। ये तजावीज़ शरीफ फैमिली की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को भेजी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने उन तजावीज़ को पढ़ा, उन तजावीज़ के मुतल्लिक एक अपना जवाबी मसवदा तैयार किया और फिर जवाबी जो मसवदा था वो शरीफ फैमिली को भेजा गया और ये जो शख्स है वो जवाबी मसवदा लेकर गया मियां नवाज शरीफ के पास लंदन और ये दावा भी किया इसी शख्स ने और मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों ने कि शहबाज शरीफ की ताकतवर हलकों से एक ताज़ा तरीन और तीसरी मुलाकात भी हुई है। ये मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों ने दावा किया और इस शख्स ने दावा किया, लेकिन जो असल ज़मीनी हकायक हैं और जो दिलचस्प ज़मीनी हकायक हैं वो थोड़ा आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। अब ये जो तीसरी मुबैना मुलाकात है इसके बारे में ये कहा गया कि ये हाल ही में लाहौर में हुई और आप ये भी कह सकते हैं कि जो इससे पहले रावलपिंडी की एक मुलाकात का दावा किया गया था, फिर ये दावा किया गया था कि दूसरी मुलाकात लाहौर में हुई, तो उसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि अब एक तीसरी मुलाकात हुई है जो कि एक डिसाइसिव मुलाकात है, एक फैसला कुन मुलाकात है। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो इस वक्त मामलात नज़र आ रहे हैं उनका ताल्लुक भी इसी मुबैना मुलाकात से जोड़ा जा रहा है। और जो शख्स लंदन पहुंचा ये खुद को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक पैगाम रसां जाहिर कर रहा है, लेकिन इसी शख्स के मुतल्लिक खुद जनरल बाजवा ने किस किस्म के इंकशाफात किए थे इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, बहुत हसास नोयत का इजलास था और अस्करी इजलास था, यानी कोई सिविल क़यादत का इजलास नहीं था, कोई ऐसा इजलास नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस इजलास की सदारत कर रहे हों, बल्कि ये जो आला सतह का इजलास था और जो आला सतह की ब्रीफिंग थी इसको चेयर कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इसी तरह चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। और यहाँ 2 बड़े अहम मामलात पर बात होनी थी। एक तो अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर ज़ाहिर लगता है, तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त उन पर बात होनी थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है ओवरऑल उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जानी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे, जो दीगर आपके माशरे के तबकात हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन जहाँ सहाफ़ी मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर है कि उनको सवालात करने से नहीं रोका जा सकता, वो सवालात करते हैं। तो यहाँ कुछ सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी सवालात कर लिए। अब कुछ सवालात तो ऐसे थे जिनके जवाबात अस्करी हुकाम दे रहे थे, यानी दीगर अस्करी हुकाम दे रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद उन सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे सवालात भी आए
جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں ان سوالوں کے جوابات خود دوں گا۔ اب جب سیکیورٹی والا ایک سیشن ہو گیا، یعنی جس کے اوپر سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ دی گئی، تو جو کویسچن آنسر کا سیشن تھا وہ انتہائی دلچسپ ثابت ہوا۔ اس میں 4-5 بہت مشکل، پیچیدہ اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ سوالات بھی کیے گئے، لیکن ان میں سے ایک سوال ایسا تھا جس کا تعلق براہ راست اس شخص سے ہے جو میاں نواز شریف سے لندن ملاقات کرنے گیا، جو خود کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا میسنجر ظاہر کر رہا ہے، خود کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں جنرل باجوہ کا پیغام رساں ہوں اور میں جنرل باجوہ کا کوئی پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس پہنچا، اور اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانی ہے یا مائنس عمران خان فارمولے پر عمل درآمد کروانا ہے، اور اس حکومت کو کس طرح سے رخصت کرنا ہے۔ یہ اس شخص کا دعویٰ ہے اور اس شخص کا تاثر ہے، اور مسلم لیگ نون اس قسم کی اطلاعات پھیلا رہی ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے، اسی کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس اجلاس میں ہوئی، کیونکہ ایک صحافی نے یہ سوال کر لیا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس بات پر غصہ آتا ہے، اور وہ کون سا لمحہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ غصہ اس لمحے پر آیا۔ اب اس پر پہلے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ظاہر ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے ہوں گے، لیکن دوبارہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مشکل ترین لمحہ وہ تھا، اور میری زندگی میں جب سب سے زیادہ غصہ مجھے آیا تو وہ لمحہ اس وقت آیا جب پارلیمنٹ کے حوالے سے ٹانگیں کانپنے کا بیان دیا گیا، یعنی ابھی نندن کا طیارہ ہم نے گرایا، 2 بھارتی طیارے گرائے، ابھی نندن کو گرفتار کیا، ہم نے بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بیان دے دیا گیا کہ جب ہم نے ابھی نندن کو گرفتار کیا تو ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اگر ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتیں تو ہم اگلے ہی دن، یعنی جس دن بھارت نے مس ایڈونچر پاکستان کی سرزمین پر کیا تھا، ہم اگلے دن ہی اس کا بدلہ نہ لیتے اور دن دہاڑے صبح روشنی کے اندر ہم جا کر جوابی کارروائی نہ کرتے بھارت کے خلاف۔ تو مجھے اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا اور مجھ پر پریشر بھی تھا کہ ہم کوئی قانونی کارروائی کریں جس شخص نے یہ ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا تھا، اور حکومت سے کہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ میری زندگی کا یہ تلخ ترین لمحہ تھا، لیکن میں اس وقت یہ غصہ پی گیا، اور یہ ٹانگیں کانپنے والا جو بیان ہے یہ دیا تھا ایاز صادق نے، اور ایاز صادق کے متعلق اس وقت ایک سوال کیا گیا تھا جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ ایاز صادق کے اس بیان پر مجھے سب سے زیادہ غصہ آیا، کیونکہ ہماری جو یقینی فتح تھی جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے بھارت کو ہرایا، اس کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم گھبرائے ہوئے تھے یا ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اب ایک طرف آپ ذرا یہ پورا پس منظر ذہن میں رکھیں، اور دوسری جانب یہی شخص یعنی ایاز صادق لندن گئے، دوسری مرتبہ گئے، ایک مرتبہ پہلے گئے تھے 1-1.5 مہینہ پہلے، دوسری مرتبہ لندن گئے، میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور یہ تاثر دیا کہ میں جنرل باجوہ کا میسنجر ہوں۔ تو ایک ایسا شخص جس کو جنرل باجوہ اس حد تک ناپسند کرتے ہوں، جس شخص کے متعلق جنرل باجوہ یہ کہتے ہوں کہ اس کے بیان پر مجھے زندگی میں سب سے زیادہ غصہ آیا، جس شخص کے متعلق پاک فوج میں اتنی ناپسندیدگی پائی جاتی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس شخص کے ذریعے کوئی پیغام میاں نواز شریف کو بھجوائیں گے؟ اور وہ میاں نواز شریف جنہوں نے پاک فوج اور فوجی قیادت کے خلاف کوئی دنیا کا ایسا گھناؤنا الزام نہیں ہے جو انہوں نے پاک فوج کی قیادت پر نہ لگایا ہو۔ تو اس لیے یہ جو تاثر دیا گیا یہ مکمل طور پر بے بنیاد تھا کہ جنرل باجوہ کا کوئی پیغام لے کر گئے ہیں ایاز صادق۔ اس حوالے سے ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ربش نیوز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اچانک تحریک عدم اعتماد کی کہانی کیا ہے، اور 13 ارکان نے اچانک کیسے بازی الٹا دی، اور مختصراً آپ کو حالیہ جوڑ توڑ کے بعد جو نئی اور اہم ترین پارٹی پوزیشن بنی ہے اس پارٹی پوزیشن سے بھی آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اب ایک جو نئی پیش رفت ہوئی ہے حالیہ ملاقاتوں کے بعد، اس کے بعد یہ پارٹی پوزیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں نون لیگ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے
اس کے پاس کل ملا کر 160 نشستیں ہیں، جس میں مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ اگر آپ بات کریں پیپلز پارٹی کی تو اس کے پاس کل 7 نشستیں ہیں، 7 کا فگر ہے، جو اس وقت تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کر رہی تھی کہ وفاق میں بھی لانی ہے اور پنجاب میں بھی لانی ہے۔ اور یوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کل ملا کر 167 ارکان بنتے ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس اپنے صرف تحریک انصاف کے 181 ارکان ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 4 آزاد ارکان بھی ہیں، اور کاف لیگ جس کا سہارا لینا چاہتی ہے اس وقت اپوزیشن، اس کے پاس 10 ارکان ہیں، اور کاف لیگ کے 10 ارکان اگر ادھر سے ادھر ہوں تو تب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کاف لیگ کسی بھی صورت تحریک عدم اعتماد کے حق میں پنجاب میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں جو 342 نشستوں کا ایوان ہے، یہاں نون لیگ کے پاس کل ملا کر 85 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس کل ملا کر 55 نشستیں ہیں، بی این پی مینگل اس کے پاس 4 نشستیں ہیں، ایم ایم اے فضل الرحمان کا جو ایک الائنس ہے اس کے پاس 16 ارکان ہیں، لیکن یہ 16 کے 16 ارکان اس وقت فضل الرحمان کے زیر اثر نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 16 کے 16 ارکان جو فضل الرحمان ڈائریکٹیوز دیں انہی کے اوپر چلیں، اور اے این پی کے پاس 1 نشست ہے۔ یوں اپوزیشن کا یہ جو پورا اتحاد ہے اس کے فگر کو اکٹھا کیا جائے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7 کچھ جو آزاد ارکان ہیں ان کو بھی ملا لیا جائے تو یہ 160 کا فگر اس وقت بنتا ہے اپوزیشن کے پاس۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی میں 156 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جو بہت اہم اتحادی ہے کاف لیگ، جس کے رہنماؤں سے شہباز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے اور آصف علی زرداری نے ملاقاتیں بھی کی، ان کے پاس 5 نشستیں ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس 7 نشستیں ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو باپ کہلاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اس کے پاس 5 نشستیں ہیں۔ جی ڈی اے جو سندھ سے حکومت کا ایک الائنس ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، اس کے پاس 3 نشست ہے۔ شیخ رشید کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کے انتہائی قریب ہیں، ان کے پاس 1 نشست ہے، اور جمہوری وطن پارٹی کے پاس بھی 1 نشست ہے۔ یوں حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر یہ 178 نشستیں ہیں، لیکن جو آزاد ارکان ہیں جو اس وقت حکومت کے ہم خیال ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ملا لیا جائے تو پھر یہ 180 کے قریب کا فگر بنتا ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی وزارت عظمیٰ برقرار رکھنے کے لیے، حکومت برقرار رکھنے کے لیے 342 کے ایوان میں 172 ارکان کی عددی اکثریت حاصل رہنا کسی بھی حکومت کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو تقریباً 20 ارکان کی اس وقت برتری حاصل ہے اپوزیشن کے اوپر، اور کم سے کم 11 ارکان توڑنے تھے اپوزیشن کو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنوانے کے لیے۔ اور یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ہو یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، تو ان کے خلاف جو بھی تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو اس میں ایک اوپن ووٹنگ ہوتی ہے، کچھ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے تو وہ ایک سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یا سینٹ کا الیکشن جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا، جہاں یوسف رضا گیلانی نے کچھ ووٹ خرید کر آصف علی زرداری کی مدد سے حفیظ شیخ کو اپسٹ شکست دی تھی۔ حالانکہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت تھی، لیکن اس کے باوجود ووٹ خریدنے میں اس لیے کامیاب ہو گئی تھی اس وقت اپوزیشن کہ وہ ایک سیکرٹ اور خفیہ بیلٹنگ تھی۔ لیکن یہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے پرائم منسٹر کے خلاف، یہ اوپن ووٹنگ ہوتی ہے، اس لیے یہ جو 11 ارکان کو توڑنا یہ اپوزیشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑا چیلنج تھا۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اسی پوری سچویشن میں نون لیگ کے ایک بڑے لیڈر کی جانب سے ایک بہت بڑا اور ایک پراسرار دعویٰ کیا گیا۔ یہ ایک ایسے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو براہ راست اس وقت میاں نواز شریف سے اور مریم نواز سے ہدایات لیتے ہیں، اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے بہت قریب بھی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کے جو ہاکش گروپ کا سب سے فعال رکن جو ہے آپ اس شخصیت کو کہہ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چودھری پرویز الہی سے جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی، اسی طرح جو آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی پرویز الہی سے،
تو اس کے بعد ہم نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں اور ہم اچانک تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم اچانک تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں. میاں نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ 24 فروری کو اچانک تحریک عدم اعتماد لے آئیں، لیکن اس میں ایک حیران کن موڑ بھی آ گیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے 4 ناراض ارکان سے اپوزیشن نے ایک تازہ ترین رابطہ کیا ہے. ان ارکان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ ارکان جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، حکومت سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ جب اپوزیشن نے ان سے یہ کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کی یقین دہانی کروائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو اگلے الیکشن میں اپنا ٹکٹ دیں گے، نون لیگ کا ٹکٹ دیں گے، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں مراد کے معاملے میں بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو چاروں ارکان تھے، انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کو اس آفر سے آگاہ کر دیا، اور یوں یہ والا جو رابطہ تھا اپوزیشن کا یہ ناکام ہو گیا. دوسرا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ ہے، بڑا مؤثر گروپ ہے، 10 ارکان ہیں اس کے، یہ گروپ خود کو تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ کہلواتا ہے. اس سے بھی رابطہ کیا گیا، اور براہ راست شہباز شریف کے کہنے پر مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگ ہیں اور کچھ رہنما ہیں، ان کی جانب سے اس گروپ سے رابطہ کیا گیا اور ان سے تحریک عدم اعتماد کی حمایت مانگی گئی. لیکن انہوں نے بھی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کو آگاہ کر دیا کہ کس طریقے سے اپوزیشن نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اور ہم نے اپوزیشن کو انکار کر دیا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کریں گے. اس طرح یہ رابطہ بھی ناکام ہو گیا، جہاں سے کچھ سپورٹ مل سکتی تھی اپوزیشن کو. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان سے کم 2 ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، اور 2 ارکان کے اوپر کام کیا گیا. آصف علی زرداری کو ٹاسک دیا گیا تھا، لیکن یہ جو دونوں ارکان ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف کو آگاہ کر دیا کہ ہمیں کس طریقے سے لالچ دیا جا رہا ہے، رشوت دی جا رہی ہے، اور ان دونوں ارکان نے بھی تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا. لیکن جو اہم ترین فیصلہ تھا وہ فیصلہ کرنا تھا جہانگیر ترین نے. ایک تو آصف علی زرداری کا بڑا خاص پیغام پہنچایا گیا جہانگیر ترین کو، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے ملاقاتیں بھی کیں. پھر شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک میسنجر جو ہے وہ جہانگیر ترین کو پیغام پہنچانے کے لیے گیا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جہانگیر ترین کا گروپ کا اب ایک تازہ ترین اجلاس ہوا ہے، اور یہ جو تازہ ترین اجلاس ہے اس میں جو پروپوزل رکھا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے اور آصف علی زرداری کی جانب سے، اس پروپوزل کو ڈسکس کیا گیا. جہانگیر ترین نے اپنے گروپ کے ارکان سے رائے بھی لی، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک ان کو پورا یقین نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کر رہی ہے، اس وقت تک وہ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور جہانگیر ترین کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی سب کو معلوم ہے کہ موجود ہیں، تو ان کو جب وہاں سے بھی کوئی گرین سگنل نہیں ملا، تو اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے اصل میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.